किस्त नंबर 2। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती मोमिना। अक्सर ने उसे होन की नजरों से देखा था। वो सुबह सवेरे उसके घर पर थी और उसकी दरखास्त सुनकर अक्सा को लगा था वो पागल हो गई थी। मुझे खुद भी अपनी समझ नहीं आती। वो चाय का कप अपनी गोद में रखे उसके बिस्तर में बैठी बड़बड़ाई थी। तुम मोमिन को समझते क्या हो आखिर? तुम जाओगी उसके पास और वो तुम्हारी माजरत कबूल करके रोल दे देगा तुम्हें। ऑल गुड, अक्सर ने झंझलाते हुए उससे कहा। एक कोशिश कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं। मोमिना अपनी बात पर मुस्सिर थी। वो तुम्हें रोल नहीं देगा। मैं तुम्हारे सामने वो बातें दोहराना नहीं चाहती जो उसने तुम्हारे बारे में दाऊद से की थी। तुम क्यों बेइज्जत होना चाहती हो? मुझे इस वक्त शोहरत और पैसे की जरूरत है अक्सा। इज्जत अब तरजीह नहीं रही मेरी। तुम एक दफा दाऊद से कहो मोमिन से मेरी मुलाकात करवा दे। एक बार, वो मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी और अक्सा उसके इस लहजे के सामने टिकी नहीं रह सकती थी। तुम चाहती हो दाऊद बेरोजगार हो जाए और हमारी शादी फिर लटक जाए? तो ठीक है, दोस्ती के नाम पर यह भी सही। उसने तनफन करते हुए फोन उठाकर दाऊद का नंबर मिलाना शुरू कर दिया था। मोमिना चुपचाप उसे देख रही थी। कल्बे मोमिन का पेंट हाउस म्यूजिक की तेज आवाज से गूंजते हुए टेरेस पर बने डांस फ्लोर पर थिरकती स्पॉटलाइट्स की रंगीन रोशनियों से जगमगा रहा था। वो वैसी ही मामूल की एक पार्टी थी जिसके लिए वो पेंट हाउस मशहूर था। वेटर्स हार्ड और सॉफ्ट ड्रिंक्स सर्व करते हुए टेरेस पर बने उस बार में आ जा रहे थे जो बवक्ते जरूरत बारबेक्यू एरिया के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाता है। एक डीजे मुख्तलिफ अनवाह का म्यूजिक बजाते हुए माहौल को गरमाए हुए था और हर बदलते म्यूजिक की बीट पर डांस फ्लोर पर जोड़े थिरक रहे थे। मेहमानों की आमद और रफ्त जारी थी और वहां मौजूद कोई शख्स ऐसा नहीं था जो एक दूसरे से वाकिफ ना हो। पाकिस्तान टीवी, मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक अपनी अपनी फील्ड के बेहतरीन नामों में से थे और वो सब वहां कल्बे मोमिन की फिल्म की कामयाबी और उसके अवार्ड को सेलिब्रेट करने आए हुए थे। शोबिस की फील्ड से मुंसलिक कोई ऐसा बड़ा स्टार नहीं था जो उस वक्त वहां ना होता। कल्बे मोमिन के इनविटेशन को कोई रद्द करने की जुर्रत कर नहीं सकता था और उसकी नजरों और गुड बुक्स में रहना उस वक्त हर एक्टर और एक्ट्रेस की जरूरत थी। ये जानने के बावजूद कि वो अपनी किसी फिल्म में मेन लीड को दोबारा कास्ट नहीं करता था। वो बहुत से बड़े ब्रांड्स की कमर्शियल फिल्म्स में भी शूट करता था और कल्बे मोमिन उन कमर्शियल्स में सिर्फ उन्हीं को लेता था जिनको वो चाहता था। ब्रांड्स के मुतालिबात को वो अक्सर नजरअंदाज करने का आदी था और उसका हर कमर्शियल टीवी और डिजिटल स्क्रीन पर धूम मचाने की तारीख रखता था। तो कल्बे मोमिन के नखरे अगर ब्रांड्स ना उठाते तो क्या करते और एक्टर्स उसके आगे पीछे ना फिरते तो क्या करते? कल्बे मोमिन उस वक्त दाखिली दरवाजे के पास मेहमानों के इस्तकबाल के लिए नेहा के साथ मौजूद था और नेहा वहां पर बिल्कुल एक मेजबान का किरदार अदा कर रही थी। कल्बे मोमिन की गर्लफ्रेंड के तौर पर वो शोबिस के हलकों में बड़ी अच्छी तरह मुतारफ हो चुकी थी और कल्बे मोमिन की गर्लफ्रेंड के लेबल को उसने एक डिजाइनर के तौर पर अपने बिजनेस को फैलाने और क्लाइंटेल को बढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। उसके पास आने वालों में अब इंडस्ट्री की हर बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल शामिल थी जो उसके जरिए कल्बे मोमिन की रसाई पाने की मुतमन्नी थी और नेहा बड़ी चालाकी और जहानत से उनकी इस ख्वाहिश को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही थी। शोबिस जैसा बिजनेस कोई और नहीं होता। इस सारे हंगामे में लाउंज में लगी हुई वो खत्ताती किसी ऐनी शाहिद की तरह उस दीवार पर इशारा थी जिसके नीचे बड़े सोफों में नीम बरहना मॉडल्स और एक्ट्रेसेस शराब के ग्लासेस हाथ में लिए मखमूर बैठी हुई थी या फिर चल फिर रही थी। मोमिन, ये जूफी है। मैंने इसे इनवाइट किया था तुम्हें मिलवाने के लिए। वो लंबे कद का कसरती जिस्म रखने वाला मुनासिब शक्ल सूरत का एक नौजवान लड़का था जिसे नेहा ने कल्बे मोमिन से मिलवाया था। कल्बे मोमिन ने किसी रद्द अमल के बगैर उसका इस्तकबाल करते हुए खुश दिली से उससे हाथ मिलाते हुए कहा,
آپ سے پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، زوفی نے جواباً بے حد نروس انداز میں مومن سے کہا۔ ہاں، بٹ آئی ایم اے ہیوج فین۔ اس نے بے حد گرم جوشی سے قلب مومن سے مصافحہ کیا تھا۔ وہ جو سکن ٹائٹ ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا، اس کی مختصر آستینیں اس کے بائسپس کو اور اس کا وی گلا اس کے سینے کے مسلز کو ڈسپلے پر رکھے ہوئے کسی شو پیس کی طرح دکھا رہی تھی۔ تھینک یو، مومن مسکرایا تھا، لیکن اس نے زوفی میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہونے والا تھا جب نیہا نے ایک بار پھر سے اسے زوفی ہی کی طرف متوجہ کیا۔ زوفی نے ابھی ابھی ماڈلنگ اور ایکٹنگ شروع کی ہے اور بڑا کین ہے وہ کسی فلم میں کام کرنے کے لیے۔ مومن نے نیہا کی بات اب بھی دھیان سے نہیں سنی تھی۔ اس کی توجہ اپارٹمنٹ کے بار بار کھلنے والے دروازے پر مبذول تھی، جہاں سے چند منٹوں کے وقفے سے کوئی نہ کوئی مہمان نمودار ہو رہا تھا۔ نیہا اور زوفی نے اس کی عدم توجہ بیک وقت نوٹس کی اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر نیہا نے جیسے کوشش نہ چھوڑتے ہوئے اس سے دوبارہ بات کا آغاز کیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی مومن، اگر تم اپنی فلم میں ایکسکیوز می ڈیئر۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کر پاتی، مومن کسی مہمان کو آتا دیکھ کر نیہا کی بات سنے بغیر اس کا بازو تھپکتے ہوئے چلا گیا تھا۔ زوفی اور نیہا دونوں کچھ نادم سے ہوئے تھے۔ زوفی نے نیہا سے کہا، میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے بات کر لینا۔ اس کا لہجہ شکایتی تھا۔ کر لوں گی یار، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ نیہا نے جواباً اس کا کندھا تھپکا۔ ابھی کچھ دیر میں دوبارہ بات کرتی ہوں اسے ذرا مہمان ریسیو کر لینے دو۔ وہ اسے لیے ہوئے ٹیرس کی طرف گئے۔ دور ایک جرنلسٹ کے ساتھ کھڑی شیلی نے تیکھی نظروں سے نیہا اور زوفی کو دیکھا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی اس کی نظروں کا مرکز نیہا اور مومن ہی رہے تھے۔ یو آر لائک اے گارس ان دس مووی، اس کے سامنے کھڑی ڈسک کی فیچر رائٹر اس سے کمپلیمنٹ دے رہی تھی۔ شیلی دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے اپنے بالوں کو تھپکا اور مسکرائی، مگر اس کی نظریں اب پھر نیہا پر تھیں جو زوفی کو ٹیرس پر چھوڑ کر واپس مومن کے ساتھ کھڑی مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ ان کا کچھ چل رہا ہے کیا؟ اس جرنلسٹ نے شیلی کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ شیلی ایک دم گڑبڑائی اور ہنسی۔ نو مومن از ویری مچ سنگل اینڈ اویلیبل، شیلی نے کہا، بٹ شی از پلئنگ دا ہوسٹ۔ جرنلسٹ نے اصرار کیا، گرل فرینڈ ہے یار، اور وہ تو مومن کی کئی ہیں۔ شیلی نے دوبارہ کہا، میں نے تو خبر لگائی تھی کہ مومن اور تم ڈیٹنگ کر رہے ہو۔ جرنلسٹ نے اس بار شیلی کو چھیڑا۔ وہ کہکہا مار کر خوش دلی سے ہنسی۔ اچھا، میں نے نہیں پڑھی، ایسا سین ہے کیا؟ جرنلسٹ نے کوریدا۔ کیپ یور فنگرز کراسڈ، شیلی نے مانی خیز انداز میں اس کو شہ دی۔ نیوز میں سٹار بننے کے لیے انڈسٹری کے ہارٹ تھروب کے ساتھ کسی بھی حیثیت میں نتھی رہنا ضروری تھا، اور شیلی ایسے تعلقات کی افادیت پر یقین رکھنے والوں میں سے تھی۔ ناز نے دور کھڑے قلب مومن کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک ابھرتی ہوئی ماڈل تھی اور ایک بڑے ایوارڈ شو میں بیسٹ ماڈل کا ایوارڈ جیت چکی تھی۔ اس وقت وہ ایک مشہور فیشن ڈیزائنر کے ساتھ قلب مومن کی اس پارٹی میں آئی تھی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس فیشن ڈیزائنر کو ڈمپ کر کے قلب مومن کے ساتھ جا کھڑی ہوتی، جو چند لمحے پہلے ان دونوں کے ساتھ گپ شپ کر کے وہاں سے گیا تھا، اور جس نے ناز کے نام نہاد لباس سے جھلکنے والے تمام اثاثہ جات پر کچھ زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ ناز جانتی تھی وہاں موجود سب خواتین وہاں اسی ڈسپلے کے لیے آئی تھی۔ قلب مومن اپنی فلمز میں گلیمر کے علاوہ کچھ پیش نہیں کرتا تھا، اور وہاں سب گلیمر کے سب تیر تلواروں سے لیس ہو کر آئی تھی۔ شیلی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے مومن کا؟ ناز نے اس فیشن ڈیزائنر سے پوچھا جس کی اسکارٹ کے طور پر وہ آئی تھی۔ شیلی وہ فیشن ڈیزائنر استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ شیلی از ناٹ مومن's ٹائپ۔ اس نے دور مومن کا بازو پکڑے کھڑی شیلی کو دیکھتے ہوئے ناز کو تسلی والے انداز میں کہا، اور وہ جو دوسری لڑکی ہے؟ ناز نے نیہا کو دیکھتے ہوئے کوریدا۔ گرل فرینڈ ہے مومن کی، اب دیکھو اسے کب ڈم کرتا ہے۔ تم انٹرسٹڈ ہو رہی ہو کیا؟ اس ڈیزائنر کو یکدم خیال آیا۔ صرف فلم میں، ناز نے گڑبڑا کر کہا۔
اس کے کریئر کو یہاں تک پہنچانے میں اس ڈیزائنر کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور ناز کو اچانک خیال آیا تھا کہ اسے یہ ساری معلومات اس ڈیزائنر سے نہیں لینی چاہیے تھی۔ مومن میں لائلٹی نہیں ہے۔ اس ڈیزائنر نے جیسے ناز کے انکار کے باوجود اسے خبردار کیا۔ ڈمپ تو سبھی کر دیتے ہیں یہاں کام نکلنے کے بعد، لیکن مومن… ڈیزائنر نے بے حد معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے ایک جتانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گلاس سے سپ لیا۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ناز کو اس فیشن ڈیزائنر کو اظہار محبت پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ان کا تعلق اتنا ہی خالص تھا، اور قلب مومن کے بارے میں ایسے سوال و جواب کرنے والی ناز تنہا نہیں تھی۔ اس پارٹی میں وہاں موجود ہر لڑکی اپنے آپ کو جیسے قلب مومن کی بھینٹ چڑھا دینے کے لیے تیار پھر رہی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، بزنس تھا، شو بزنس۔ قلب مومن کا ساتھ ان میں سے کسی کو بھی آسمان پر پہنچا دیتا، ان 3 ہیروئنز کی طرح جن کی زندگیاں قلب مومن کی فلمز نے بدلی تھی۔ اور آسمان کس کو اچھا نہیں لگتا تھا؟ اور قلب مومن اس سب سے باخبر تھا، اپنی اہمیت سے، اپنی ضرورت سے، اپنے سٹارڈم سے، ہر چیز سے۔ وہ پھنتوں میں پھنسنے والا نہیں تھا، دام میں آ جانے والا صیاد بھی نہیں تھا، نہ جال میں قابو آتا تھا۔ جان، یہ میں تم سے ملوا رہی تھی زوفی کو۔ نیہا تیسری بار زوفی کو مومن کے پاس لے کر آئی تھی، اور یہ پہلا موقع تھا جب مومن نے زوفی پر بلاخر غور کیا تھا۔ وہ اسے اس طرح بار بار اس کے پاس کیوں لا رہی تھی؟ چھوٹے موٹے ریفرنسز چلتے رہتے تھے، لیکن اتنی ڈیسپریشن سے تو کبھی نیہا نے کسی کو اس سے ملوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مومن کو پہلی بار خیال آیا تھا، زوفی کی خواہش ہے تمہارے ساتھ کام کرنے کی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی۔ خواہش نہیں ہے، خواب ہے سر۔ آپ میرے آئیڈیل ہیں، آپ کی کامیابی پر مجھے رشک آتا ہے۔ آپ کے کام کا مجھ سے بڑا فین کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ زوفی نے اس کی شان میں ملابے ملانا شروع کیے، اور مومن نے اسے درمیان میں ہی ٹوکا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں پکڑے گلاس سے ٹیرس اور لاؤنج میں موجود لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مومن نے اس سے کہا، تمہیں پتا ہے یہ سب کون ہے؟ زوفی الجھا۔ اس نے نیہا کو دیکھا۔ نیہا کو لگا مومن کچھ نشے میں تھا۔ یہ سب سٹارز ہیں، زوفی نے کچھ اٹک کر کہا۔ مومن مسکرایا، نہیں، یہ سب میرے فینز ہیں، اور پاکستان میں ان سے بڑھ کر میرا مداح کوئی نہیں۔ یہ سب میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ خواب ہے ان سب کا۔ وہ زوفی کے جملے ہی دہرا رہا تھا، اور زوفی کو عجیب سی خطک محسوس ہوئی تھی۔ تو یار 2 سے فلم میں چانس؟ نیہا نے جیسے صورتحال سنبھالی۔ کیسا چانس؟ مومن نے جواباً بے حد سپاٹ لہجے میں اس سے کہا، اپنی فلم کے لیے آڈیشن کرو اس کا، تم خود متاثر ہو جاؤ گے زوفی کی اسکرین پریزنس اور ٹیلنٹ سے۔ نیہا نے ملائم لہجے میں کہا، I don't think so۔ مومن نے سر سے پاؤں تک زوفی کو دیکھنے کے بعد اسے اطمینان سے گلاس ایک سے دوسرے ہاتھ میں بدلتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ زوفی اور نیہا کھڑے کے کھڑے رہ گئے تھے۔ زوفی نے بے حد اپسیٹ ہو کر شکایتی نظروں سے نیہا کو دیکھا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اسے تھپکتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہا، نشے میں ہے ابھی، اسی لیے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ Let him sober up۔ What a beautiful piece of art۔ اس ڈیزائنر نے مومن کو روکتے ہوئے اس کی کیلیگرافی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ شاید پہلی بار مومن کی کسی پارٹی میں آیا تھا اور پہلی بار اس کیلیگرافی کو دیکھ رہا تھا۔ مومن اس کی تعریف پر مسکرایا اور اس نے کہا، تھینک یو۔ آرٹسٹ کون ہے؟ اس ڈیزائنر نے مزید پوچھا۔ چند اور لوگ بھی اب اپنے ڈرنکس پکڑے اس کیلیگرافی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ عبدالعلا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد مومن نے بالآخر کہا، امیزنگ۔ اس ڈیزائنر نے مزید سراہا، لک ایٹ دا اسٹروکس، دا کروز، دا کلرز، بریلینٹ۔ وہ اسی کیلیگرافی کی تعریف میں رتب انسان تھا۔ لکھا کیا ہوا ہے؟ ایک ماڈل نے اپنے امریکن لب و لہجے میں مومن سے پوچھا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، مومن نے بتایا۔ وہ ماڈل بے اختیار ہنسی۔ آف کورس،
وہ تو جانتی ہوں میں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ بیک وقت ان تینوں چاروں لوگوں نے مومن کو دیکھا۔ مومن نے محقق انداز میں پیش کی گئی اس خطاطی پر نظر دوڑائی، پھر مدھم آواز میں کہا، میں نہیں جانتا۔ وہ کہہ کر پلٹا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہٹ جاتا، اس کے سامنے اس کا ملازم ایک مہمان لے کر آیا تھا، اور آنے والے مہمان کو دیکھ کر قلب مومن فریز ہو گیا تھا۔ شراب کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔